हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में हम आपको बताएंगे कि इमरान खान जेल में क्या सोचते हैं, उन्होंने जेल में कौन सा बड़ा फैसला किया है। वो शायर ने कहा था कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती। इसी तनाज़र में इमरान खान ने अपने एक साबिक नाराज़ सीनियर रहनुमा से रब्ता करके उन्हें एक अहम टास्क भी दिया है। वो कौन से रहनुमा हैं आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और फिर आज़ाद कश्मीर में जाएंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन सा हो सकता है और वहाँ पर जारी एहतजाज उसका क्या बनेगा, नई हुकूमत का एजेंडा नंबर 1 क्या है। आइए इन तमाम इशूज़ पर बात करते हैं। जो साहब क्या हाल है आपका? शुक्र है अल्लाह का। एजाज आप कैसे हैं? खैरियत से? मैं जो साहब बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे जनाब इमरान खान के बारे में बताएं। अडयाला जेल में वो कैसे हैं और अडयाला जेल में वो उन्होंने कोई स्ट्रेटजी तैयार की है, क्या स्ट्रेटजी है ये भी बताएं। देखें, इमरान खान साहब जो है ना, वो जिस तरह की कैद काट रहे हैं वो काफ़ी मुश्किल कैद है, ठीक है। और शायर की वो जो कैफियत है ना कि दिल वीरां है तेरी याद है तन्हाई है, ज़िंदगी दर्द की बाहों में सिमट आई है। वाह, खान साहब एक स्टार आदमी थे, हीरो आदमी थे का क्या मतलब? मतलब नहीं मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने हमेशा एक बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारी है, चाहे वो क्रिकेटर के रूप में हो, चाहे वो समाज सुधारने और बेहतरी के काम थे उनके, जो जैसे के रूप में हॉस्पिटल बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई, बाकी फलाई काम किए, फिर सियासत में आए तो वहाँ भी उनका सितारा चमका। लेकिन अब उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा फेज़ है जो शायद उन्होंने कभी सोचा ना हो या कभी एक्सपेक्ट ना किया हो। लेकिन जेल में बैठ के एजाज़ वो अब अपने उन दोस्तों को याद कर रहे हैं जो बिल्कुल बिगनिंग में उनके साथ थे, बिल्कुल शुरू में जब इमरान खान के जो थे उनके बारे में उनको उनके साथ वो लोग थे जो इमरान खान की वजह से इमरान खान के साथ, जो इसलिए नहीं थे कि कल ये वज़ीर आज़म बन जाएंगे, जो इसलिए नहीं थे कि अब नज़र आ रहा है कि ताकत में आएंगे। बहुत सारे लोग तो उस वक्त आए ना, और बहुत सारे लोग उस वक्त भेजे गए, और बहुत सारे लोग उस वक्त आए नाराज़ हो गए थे ना जब उन्हें नज़र आया कि अब खान साहब आ रहे हैं, ठीक है। और खान साहब भी बड़ी खुशी से उनके गले में एक वो डालते थे, हर डेली हम देखते थे कि एक विकेट और गिर गई। तो ये वही लोग थे जो बाद में खान साहब के साथ खड़े नहीं हो सके, और वो टूटी हुई विकटें थी, किसी की गिरी हुई विकटें थी, चोरी की हुई विकेट। हाँ शायद, मैं अब क्या कहूँ लोगों को, बहरहाल गिरे हुए का लफ्ज़ उसमें बड़ा कॉमन है, तो वो खड़े नहीं हो सके। अब खान साहब जो हैं इस वक्त जेल में हैं, पार्टी की समझ नहीं आ रही कि कौन उसको लीड कर रहा है, किसकी बात सुनी जाए, किसकी ना मानी जाए। एक तरफ उनकी बहनें हैं, एक तरफ वज़ीर आला केपी हैं, दूसरी तरफ बैरिस्टर गोहर हैं, वकला के विंग हैं, एक अजीब खिचड़ी पकी हुई है। मज़ा नहीं आया। इतनी लंबी तमीद, आप बताएं किससे रब्ता किया था वो बताएं। तो मैं वही बता रहा हूँ ना, इस सारी सूरत हाल में खान साहब ने अपने उन लोगों के बारे में सोचा है जिनके बारे में आज वो सोच रहे हैं कि शायद वाकई वो जेन्युइन लोग थे, जो किसी ना किसी बात पे इख्तलाफ करके उनसे जब अलहदा हो गए थे, तो वही लोग जो थे वो दिल के सच्चे थे, मन के सच्चे थे और उनके एक्चुअल साथी थे। और आपको ये जान के बड़ी हैरत होगी कि खान साहब की तरफ से उनके एक इंतहाई करीबी शख्स ने जिस बंदे को ये मैसेज ला के दिया है कि आप रूठे हुए लोगों को मनाएं, वो शख्स हैं अकबर एस बाबर। अकबर एस बाबर, फाउंडर मेंबर, और जिनके बारे में ये पीटीआई समझती है कि ये वो शख्स हैं जिनकी वजह से पीटीआई का निशान ले लिया गया एंड पे। ये वो शख्स हैं जिनकी वजह से पीटीआई फॉरेन फंडेड केस पहली दफ़ा अदालतों में गया। लेकिन खान साहब इनके बारे में क्या सोचते हैं? खान साहब ने अपने किसी दरीना दोस्त को ये जेल में कहा कि अकबर एस बाबर और इन जैसे दूसरे जो लोग थे ये पार्टी का एसेट थे और पार्टी को इनके जाने का बड़ा लॉस हुआ, ठीक है। और एजाज़ ये वही लोग थे, देखें जस्टिस वजीउद्दीन थे जिन्होंने कहा कि पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है आपका ये दुरुस्त नहीं हुआ, इसमें पैसा इस्तेमाल हुआ है। वो बंदा जो चीफ जस्टिस नहीं बना, जिसने पीसीओ पे ओथ नहीं लिया, चीफ जस्टिस ही को लात मार दी, जजी को लात मार दी, वो अगर कह रहे थे, लेकिन उस वक्त खान साहब जो थे किसी और हवा में थे। अच्छा नहीं, मुझे ये बताएं ना कि अकबर एस अहमद से रब्ता हो गया?
اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں ان کو میسج دیا گیا. میں ادھر ہی آ رہا ہوں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت کی خان صاحب کی پوزیشن جو تھی وہ کچھ اور تھی, لیکن اب یہ ہے کہ یہ میسج دیا گیا ہے, اور جس کے بعد پی ٹی آئی فاؤنڈرز جو ہے ایک پلیٹ فارم بنا ہے. پی ٹی آئی فاؤنڈرز ایک پلیٹ فارم بننے کے بعد 3 ابتدائی میٹنگز ہوئی ہیں, اور پی ٹی آئی فاؤنڈرز جو ہے اپنے تمام پاکستان پی ٹی آئی کے ناراض لوگوں کو, نظریاتی لوگوں کو, فاؤنڈرز کو, ان تمام لوگوں کو جو خان صاحب کو جب اقتدار کہیں سے نظر نہیں آ رہا تھا اس وقت تک جو تمام لوگ ساتھ تھے, ان سب کو اکٹھا کر رہا ہے. اور ایک کنونشن ہو رہا ہے اگلے مہینے لاہور میں, جس میں پی ٹی آئی فاؤنڈرز ان تمام چہروں کو, ان تمام شخصیات کو, ان تمام آئیڈیالوجیکل لوگوں کو جو کسی نظریے کے گرد سیاست کرتے تھے, اور جب انہیں لگا کہ خان صاحب اس نظریے سے ہٹ رہے ہیں تو وہ انہیں وقتاً فوقتاً چھوڑ کے جاتے رہے, ان تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. یہ جتنے تمام ناراض اراکین کے پی ٹی آئی کے شروع کے دنوں کے, وہ اکٹھے ہو رہے ہیں, اور انہوں نے عمران خان سے ناراضگیاں ختم کر لی ہیں جی, اور ناراضگیاں ختم کرنے کے بعد وہ ایک کنونشن بھی کر رہے ہیں. دیکھیں, ان کی ناراضگیاں خان صاحب سے نہیں تھیں, ان کے ڈیفرنسز سیاسی تھے. میری اکبر ایس بابر صاحب سے بھی اس معاملے میں بات ہوئی ہے, اور عمران خان صاحب نے جو میسج اکبر ایس بابر صاحب کے لیے دیا, انہوں نے کہا کہ میں جس دن جیل سے نکلوں گا میں سب سے پہلے اکبر کے پاس اس کے گھر جاؤں گا. اچھا, سب سے پہلے اکبر ایس بابر کے پاس گھر جاؤں گا اس کے. اور میں نے جب ان سے پوچھا, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں ہمارے چھوٹے بھائی ہیں کہ آصف, اور انہوں نے پیرزادہ پوڈ کاسٹ میں نا اکبر ایس بابر صاحب کو بلایا اور ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کو خان صاحب نے کوئی میسج بھجوایا ہے کہ وہ آپ کے گھر آئیں گے جب رہا ہوں گے. تو انہوں نے اس میں کہا کہ جو میرے گھر کے دروازے کھلے ہیں, عمران تو میرے دوست ہیں, میں تو اگر کوئی دشمن بھی آ جائے تو گھر پہ تو میں کسی کو نہ نہیں کر سکتا, لیکن عمران میرے دوست ہیں اور میرے ان سے ڈفرینسز جو تھے وہ سیاسی تھے, کبھی بھی ذاتی نہیں تھے. تو اعزاز, ایک تو یہ کہ یہ میسج اکبر ایس بابر صاحب کو دیا گیا ایک تیسری شخصیت سے جو جیل میں تھی. خان صاحب سے بڑی لمبی میٹنگز ہوئیں, اس کے بعد جب وہ رہا ہوئے تو انہوں نے آ کے اکبر ایس بابر صاحب کو بتایا کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ آپ ان تمام ناراض لوگوں کو اکٹھا کریں, یہ پارٹی کا ایسٹ ہیں. اچھا آصف, میں ایک کوئزٹیو کے اعتبار سے کہ عمران خان کی تو میٹنگز ابھی گورنمنٹ نے کافی عرصے سے بند کی ہوئی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے, جو بات آپ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک عمران خان کی میٹنگز کھلی ہوئی تھیں یہ خاموشی سے کام اس وقت شروع ہو چکا تھا اور اب ذرا یہ میچور ہو گیا. اعزاز, یہ کام چند ماہ پہلے کا ہے. ایک شخصیت عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں تھی, اور ان کی جیل میں 1-2 مواقع پہ خان صاحب سے بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی. ابھی وہ جیل سے واپس آ گئے ہیں, اور جیل سے واپس آنے کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب کا پیغام جو ہے اکبر ایس بابر صاحب کو دیا ہے, جس کے بعد اب سے 3 میٹنگ ہوئی ہیں, جس میں آپ کو مین بندے بتا دیتا ہوں. ان سے کنفرم کیا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ بات مجھے خود اکبر ایس بابر صاحب نے کنفرم کی ہے کہ ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں اور ایک کنونشن بھی ہم کرنے جا رہے ہیں. امین ذکی صاحب ہیں, آپ فاؤنڈر ہیں, پرانے آدمی ہیں پی ٹی آئی کے. اس کے علاوہ رانا سہیل صاحب بڑے ایکٹیو آدمی ہیں, آپ کو پتہ ہوگا یہ سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے پہلے پارٹی میں پنجاب کے, بڑے جینون آدمی ہیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے نام ہمیشہ احترام سے لیے گئے ہیں پی ٹی آئی میں, اور یہ کسی مقصد یا لالچ کے تحت جماعت کے ساتھ نہیں تھے. عمران خان کی پرسنالٹی ان کے کاز کے ساتھ تھے. اچھا, ان کی سربراہی میں ایک 4 رکنی کمیٹی بھی بنی ہے رانا سہیل صاحب کی, جو تمام لوگوں سے رابطہ کرے گی, فردن رابطہ کر رہی ہے, اور اس کنونشن کے لیے لوگوں کو دعوت بھی دی جا رہی ہے. جو اگلے مہینے جو لانگ مارچ ایک پی ٹی آئی نے اناؤنس کیا ہے نا, اس سے پہلے یہ کنونشن ہوگا جس میں تمام نظریاتی لوگوں کو بلانے کی کوشش کی جائے گی. اور اکبر ایس بابر صاحب مینلی اس میں, انہوں نے جن لوگوں کو بلایا, اب فیصل پیرزادہ صاحب پنڈی والے ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں, انتہائی جینون نظریاتی آدمی, فاؤنڈر ممبر تھے پی ٹی آئی کے. خان صاحب کی زیادہ میٹنگز وہاں پنڈی میں ان کے گھر پہ ہوتی تھیں زیادہ تر پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ. پھر آئی ایس ایف کے فاؤنڈر صدر تھے کے آصف, آپ کو پتہ ہے ان کی ناراضگی کیا تھی کہ جب خان صاحب نے شیخ رشید صاحب جن کے بارے میں وہ کہتے تھے یار میں تمہیں چپراسی بھی نہ رکھوں, ٹی وی پہ کہا, اور بعد میں جب کہیں سے اشارے ہوئے تو وہ ان کے جلسے میں پنڈی جب جا رہے تھے تو کے آصف جو تھے, انہوں نے خان صاحب کو کے پاس جا کے تو 3 بار ان سے کہا خان صاحب آپ اس میں نہ جائیں, خان صاحب اس میں نہ جائیں شیخ رشید کے. تو اینڈ پہ خان صاحب اتنے ناراض ہوئے کہ انہوں نے ہاتھ جھٹک دیا, انہوں نے کہا یار آپ کو کیا پتہ ہے یار, آپ خاموش ہو جائیں اس معاملے میں. تو یہ کیونکہ ڈویژنل پریزیڈنٹ تھے آئی ایس ایف کے,
تو انہوں نے کہا کہ یہ اپنے لڑکے لے کے چلے گئے، اور خان صاحب جب وہاں سے نکلنے لگے تو انہوں نے کہا میں گاڑی کے آگے نہ لڑکے اپنے لٹا دوں گا ISF کے کہ ہمارے اوپر سے گزر کے جائیں۔ تو پھر احسن رشید صاحب کو اطلاع ملی، اللہ جنت میں جگہ دے، بڑے اچھے جینون آدمی تھے وہ بھی، انہوں نے ان کو منع کیا کہ بھئی آپ پلیز ایسا نہ کریں، تو پھر انہوں نے ریزائن دے دیا تھا اپنے عہدے سے۔ تو اسی طرح PTI کے بے شمار نظریاتی لوگ جو تھے، جو اس وقت عمران خان کی آئیڈیالوجی، جو باتیں کرتے تھے، جو منشور بتاتے تھے کہ اگر میں وزیر اعظم ہوں اور بندہ مسنگ ہو جائے تو یا میں وزیر اعظم شپ چھوڑ دوں گا یا پھر میں جس نے اٹھایا ہوگا نہیں چھوڑوں گا، اور اس طرح کی جب وہ باتیں کرتے تھے تو وہ سارے لوگ جو اس وقت تک ساتھ تھے اور بعد میں چلے گئے ان کو اب اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ اور اکبر ایس بابر جن کے اوپر یہ الزام ہے کہ ان کی وجہ سے پارٹی کا نشان گیا، پارٹی کی، وہ اس ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے جینوئن لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، پارٹی کا ایک جو ہے انٹرا پارٹی فیئر الیکشن کروایا جائے، اور جو جینوئن اس کے پارٹی کے لوگ ہیں وہ جس کسی کو بھی سلیکٹ کریں، کسی مرضی عہدے پہ سلیکٹ کریں، کیونکہ ماضی میں تو آپ کو پتہ ہے جہانگیر ترین صاحب کے دور میں تو پیسہ چلا تھا، اور جس کی رپورٹ جسٹس وزیر الدین صاحب نے دی تھی۔ تو اب PTI کے فاؤنڈر جو ایک PTI فاؤنڈرز کے نام سے ایک پلیٹ فارم جو ہے PTI میں متحرک ہوا ہے، اور جو میری بات ہوئی ہے کچھ اور لوگوں سے بھی، ان کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب ان فاؤنڈرز کے لوگوں کو آگے لے کے آئیں گے اور ان کے ہاتھ میں پارٹی کی باغ دوڑ دینے کی کوشش کی جائے گی، جو کہ واقعی کسی آئیڈیالوجی کے ساتھ کھڑے تھے۔ دیکھیں اس سے ایک بات اور بھی اعزاز اسٹیبلش ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب بھی بعد میں آنے والے لوگوں سے شاید ان کی اصلیت، ان کی کیفیت جان چکے ہیں کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو میرے جینوئن لوگ تھے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ اس طرح کھڑے نہیں ہوئے۔ جی ہاں، ایسے ہی۔ لیکن آج آصف ایک اور کام بھی ہوا ہے نا، آج پنڈی میں ایک بڑا کوئی واقعہ ہوا ہے، کوئی فائر وغیرہ ہوا ہے۔ اعزاز آج 11 تاریخ کو دن 12 بجے مال روڈ پہ، وہاں اس کے قریب ایک پیٹرولنگ پارٹی جو تھی اس کے اوپر بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ ایک شخص جس نے 2 جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، ایک پاکستان کا تھا اور ساتھ ایک PTI کا جھنڈا تھا، اس نے جو ہے وہ اٹیک کیا پارٹی کے اوپر، فائر کیا 30 بور گن سے، ٹھیک ہے۔ سیکیورٹی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جی ضلع خیبر کا رہائشی تھا، اس کا نام محمد حسنین تھا، ٹھیک ہے، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ PTI کا اپنے علاقے کا سرگرم کارکن تھا، اور جب اس نے فائر کیا اس وقت بھی اس کے پاس پاکستان کا اور PTI کا جھنڈا تھا۔ تو اس پہ جب جوابی فائر ہوا تو اس کی موقع پہ ڈیتھ ہوگی، اور جو سیکیورٹی اہلکار ہیں، شدید زخمی تھا نہیں اس کی جو ہے نا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اسپاٹ پہ ڈیتھ ہو گئی ہے، اور جو سیکیورٹی اہلکار جس کو اس نے جو کہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ ایک بندہ جھنڈے اٹھا کے آ رہا ہے اور اچانک فائر کھول دے گا، وہ ایک جو سیکیورٹی اہلکار ہے وہ بھی کافی شدید جو ہے وہ زخمی ہے۔ یہ سیکیورٹی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جی ملزم محمد حسین کے قبضے سے پارٹی پرچم کے علاوہ اسلحہ، گولیاں اور کچھ اہم دستاویزات بھی ملی ہیں، اور اس حوالے سے مزید تحقیقات جو ہیں وہ جاری ہیں۔ اعزاز بڑی الارمنگ بات ہے ایک ایسے موقع پہ جب کہ ہم اس دفعہ بڑی گرمجوشی کے ساتھ منا رہے ہیں جشن آزادی کی تقریبات، اسلام آباد میں بھی ہو رہی ہیں، ایک پریڈ بھی ہوگی، ثقافتی طائفے بھی ہوں گے، ایک بڑی پراپر سیلیبریشن ہوگی، کیونکہ 3 ملکوں نے ایک پیکٹ بھی سائن کیا ہے، پاکستان، سعودیہ اور ترکیہ نے، تو اس کی بھی خوشی ہے، یوم آزادی کی بھی خوشی ہے۔ تو اس موقع پہ اس طرح کا ناخوشگوار واقعہ ہونا جو ہے یہ بڑا افسوسناک ہے، اور جو ہمارے شدید زخمی ہیں سیکیورٹی اہلکار ہماری، ان کے لیے بھی دعا ہے، ظاہر ہے وہ تو اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ صحت دے، لیکن اس صورتحال سے میرا خیال ہے پارٹی کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ ایسے ہی بالکل کوئی شک نہیں۔ تو اعزاز چلتے ہیں میرا خیال ہے اگلی خبر کی طرف جو آپ کے پاس ہے، جو کشمیر میں انتخابات کے بعد آپ صرف 2 باتیں، ایک تو یہ ہے کہ کون پرائم منسٹر بنے گا۔ 3 بندوں کے نام آ رہے ہیں سامنے پرائم منسٹر کے لیے۔ ہم نے ایک بندے کا نام پہلے لیا تھا کہ موسٹ لائکلی شاید وہ پرائم منسٹر بنے، آپ نے بھی کہا تھا، بلکہ آپ نے کہا تھا کہ شاید کوئی اور بھی ہو۔ 3 بندے کون ہیں؟ ایک تو شاہ غلام قادر ہیں جو کہ نیلم سے الیکشن جیتے ہیں، پارٹی کے سینئر ظاہر ہے پوزیشن ہولڈر بھی ہیں۔ دوسرے جو 2 بندے ہیں ان کا اس علاقے سے تعلق ہے جہاں پر یہ پرابلم کے قریبی علاقوں سے تعلق ہے۔ ایک طارق فاروق ہیں اور ایک ہیں کرنل وقار۔
اچھا ٹھیک ہے، طارق فاروق بھمبر سے ہیں اور کرنل وقار برنالہ سے ہیں، ان کے نام بھی پرائم منسٹر کے لیے آزاد کشمیر میں غور کیے جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں گورنمنٹ تو اپیرنٹلی نون لیگ فارم کرنے جا رہی ہے، ٹھیک، اس گورنمنٹ فارمیشن سے پہلے جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں کم و بیش 3 جو پرائم منسٹر ہیں ایز پر ٹوڈے، ان کا آصف ان الیکشنز میں ان کا جو اگلے 5 سال کے لیے رول جو ہے نا وہ منیمائز کر دیا گیا ہے، ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پہ قیوم نیازی سابق پرائم منسٹر تھے، آصف بائیکاٹ کر دیا پی ٹی آئی نے، وہ اس الیکشن میں موجود ہی نہیں تھے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اسمبلی میں آپ وہ نظر نہیں آئیں گے۔ دوسرے نمبر پہ انوار الحق، یہ قیوم نیازی کے بعد پی ٹی آئی کے ہی تھے اور ان کو اپنی پارٹی نے نومینیٹ نہیں کیا تھا، یہ بھی طاقتور لوگوں کے نمائندہ تھے، ٹھیک ہے، ان کا بھی الیکشن سے یہ آؤٹ ہو گئے، ووٹ ان کو نہیں ملا، الیکشن ہار گئے، ٹھیک ہے۔ جو تیسرے بندے سابق پرائم منسٹر جو الیکشن آ رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا بلو ہوا ہے آزاد کشمیر کی تاریخ میں، سردار قیوم کے بیٹے مسلم کانفرنس کے سربراہ سردار عتیق خان وہ الیکشن نہیں جیت سکے، اور یہ ایک بہت بڑا بلو اس لیے ہے کہ سردار عتیق کی ایک اور مسلم کانفرنس کی ایک بڑی لکھی پڑھی ایک پولیٹیکل سوچ تھی، اور سردار عتیق اس کے نمائندے تھے، ہمارے ہاں بھی سردار صاحب آئے، بڑی مہربانی ان کی، اور وہ الیکشن نہیں جیت سکے۔ تو 3 جو پرائم منسٹرز ہیں، یہ ان کے الیکشن تو آپ دیکھیں کہ اس الیکشن نے 3 پرائم منسٹرز کو عملی طور پہ گھر بھیج دیا۔ اب رہ گئے باقی 2 پرائم منسٹر، ایک فیصل ممتاز راٹھور، ان کے الیکشن کا بھی رزلٹ نہیں آیا، وہاں پر نون لیگ دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی ہے، پورے رزلٹس ابھی آئے نہیں ہیں، نون لیگ کے وہاں پر جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جیت گئے ہیں، دوسری طرف سے ابھی فارمل الیکشن رزلٹس نہیں آئے، یہ بھی سابق پرائم منسٹر ہیں، ابھی وہ پرائم منسٹر تھے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور جو پرائم منسٹر ہیں جو اس الیکشن میں آج تک کی ڈیٹ میں وہ فارغ ہو چکے ہوئے ہیں، وہ ہے تنویر الیاس، یہ جو سینٹورس والے جو تھے، کہ نیلم سے یہ الیکشن ہار گئے، ابھی ایک حلقہ جو ان کا ہے جہاں پر الیکشن ملتوی ہو گیا ہوا ہے، اس فیز میں تھا، اب چونکہ الیکشن ملتوی ہوا اس میں شاید الیکشن لڑیں گے۔ آئی پی پی کو وہ لیڈ کر رہے تھے، آئی پی پی نے ان الیکشنز میں اب تک کوئی نشست نہیں جیتی، اور فاروق حیدر، راجہ فاروق حیدر وہ الیکشن جیت گئے ہیں، سابق پرائم منسٹر ہیں، لیکن جن لوگوں کے نام پرائم منسٹر کے لیے غور کیے جا رہے ہیں ان میں راجہ فاروق حیدر کا نام نہیں ہے۔ اچھا، ایک طرف تو یہ ساری پولیٹیکل سچویشن ہم نے بیان کی، اس میں ایک میری بھی لے لیں، یہ جو ہمارے یو کے میں دوست ہیں نا عاشق صاحب، میں آپ کی بات بھی کراتا ہوں، جی جی، ان کا مجھے فون آیا تھا، بات ہو رہی تھی، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یار یہ طارق فاروق صاحب جو ہیں ان کا بڑا چانس ہے وزیر اعظم کے لیے، تو میری ان سے بات کی، تو ان کے وہ دوست بھی ہیں، عاشق بھائی کے دوست بھی ہیں طارق فاروق صاحب، تو وہ شاید وہ اس لیے بھی ذرا زیادہ ان کا وہ کر رہے تھے، اس نے زن بھی رکھتے تھے، اور وہ ان کی بڑی تعریف کر رہے تھے کہ بڑے زبردست آدمی ہیں، اور لیڈ بھی سب سے زیادہ انہوں نے لی ہے، جو ابھی تک کے نتائج ہیں اس میں میرا خیال ہے سب سے زیادہ لیڈ بھی ان کی، تو وہ کہہ رہے تھے جی کہ یہ بھی اس میں بڑے، آپ نے بھی نام لے لیا کیونکہ مجھے اس بارے میں بالکل علم نہیں، لیکن وہ بات کر رہے تھے تو آپ نے بھی بات کی، تو یہ بھی ظاہرہ دوڑ کے اندر ان کا نام بھی چل رہا ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا ایک دن کہ مجھے نون لیگ کے کچھ دوستوں نے بتایا تھا کہ بھئی آپ ہو سکتا ہے کہ پارٹی عہدیداران جو ہے نا ان کو کنسیڈر نہ کیا جائے، ٹھیک، میں نے یہ آپ سے جی آپ نے چند دن پہلے یہ آپ کی بات پوائنٹ کی آف ویو تھی، ٹھیک۔ تو اب اگلے مرحلے میں اعزاز کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ آصف، جو اہم ترین بات ہے اس میں کہ نون لیگ تو گورنمنٹ فارمیشن کرنے جا رہی ہے، لیکن وہاں پر احتجاج جو ہے وہ جاری ہے، عمر نذیر کشمیری اور ان کی جو کمیٹی کے جو لوگ ہیں وہ ابھی تک وہاں پر موجود ہیں، انہوں نے تو بلکہ 13 اگست کو ایک احتجاجی کال بھی دے دیا کہ جی 13 اگست کو ہم اور احتجاج کریں گے، اور جب یہ احتجاج یہاں پر کرتے ہیں نا آصف، تو جو کشمیری موجود ہیں یو کے میں، جو کشمیری امریکہ میں موجود ہیں، وہ بھی احتجاج کرتے ہیں، اور بہت سارے پیسے وہ بھی اکٹھے فنڈنگ کر کے ان کو بھیج رہے ہیں پیسے، تاکہ ظاہر ہے جو احتجاج جو بھی ہو رہا ہے، جو نون لیگ کا چیلنج نمبر 1 ہوگا نا وہ یہی ہے کہ ہم اس احتجاج کو کیسے ختم کریں، کس طریقے سے عمر نذیر کشمیری اور ان کے ساتھیوں کو کنونس کریں کہ یہ پیچھے جائیں۔ اور میں نے ابھی جب ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو آصف آپ نے دیکھا کہ ایک کسی صاحب کا مجھے فون آیا تھا
یہ گورنمنٹ کے بڑے اہم وزیر تھے جن سے میری فون پہ بات ہو رہی تھی. یہ وہ صاحب ہیں, میں نام نہیں لوں گا چونکہ میں نے ان سے اجازت نہیں لی, جن سے جو مذاکرات جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جب کالعدم نہیں قرار دی گئی تھی تو اس وقت بھی مذاکرات میں یہ شریک تھے, اہم پوزیشن ہے ان کی. اور آج بھی وہ بتا رہے تھے کہ ہم انفارملی آج بھی ان سے مذاکرات کر رہے ہیں, اور ہماری جو پریارٹی نمبر 1 ہے وہ یہی ہوگی کہ ہم کشمیر میں ایک تو یہ ہے کہ ٹیم اچھی دیں, دوسرے نمبر پہ یہ کہ کشمیر میں ترقی کے لیے کام کرنے کے لیے امن ضروری ہے, اور امن کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے جسے ظاہر ہے فارمر گورنمنٹ نے بین کر دیا تھا, اس کے ساتھ کوئی ٹرمز طے کریں. ابھی وہ یہ کہتے ہیں, ایک اور صاحب بتا رہے تھے کہ ابھی یہ کہتے ہیں کہ ان کا مطالبہ کیا ہے کہ شوکت نواز میر جو ہے اس کو رہا کیا جائے. ابھی آپ کو پتہ ہے نا شوکت نواز میر کو ابھی تک کسی کورٹ میں شاید پیش نہیں کیا گیا. دوسرے نمبر پہ یہ کہ جو کمیٹی ہے اس کو جو ٹیررسٹ آپ نے قرار دیا ہوا ہے یہ ختم کیا جائے, اور ہمارے اوپر جو مقدمات ہیں وہ ختم کیے جائیں, اور ہم آپ کے سے معاملات جو ہیں آپ پیچھے ہٹیں گے. تو یہ ابھی تک کے مطالبات ہیں. لیکن اس سارے معاملے کا جو تعلق ہے آزاد کشمیر میں انتظامی جو افسران تعینات ہیں ان سے بھی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ پرائم منسٹر کون لگتا ہے اور وہ کتنا اسرٹیو ہوتا ہے, اور مرکز کتنا زیادہ ساتھ دیتا ہے پرائم منسٹر کا, اور اس میں جو باقی پاور کے سٹیک ہولڈرز ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہو گئی, ان سب کو کس طریقے سے ایک پیج پر لائیں تاکہ انشور کریں احتجاج وہاں پر ختم ہو, اور جو ہمارا جو بھائی چارہ ہے وہ بحال ہو, خوشی خوشی ون ون سچویشن ہو. جو شہادتیں ہو گئی ہیں, شہید وہاں پر سویلین کشمیری ہوا ہے تو وہ بھی ہمارا بھائی تھا, اور وہاں پر اگر کسی نے پولیس کی یا کوئی اور وردی پہنی ہوئی تھی وہ بھی ہمارا بھائی ہے. یہ سچویشن پیدا نہیں ہونی چاہیے تھی. میں شروع دن سے ہم اس پلیٹ فارم پہ کہتے آئے ہیں آپ نے اس کو مس ہینڈل کیا ہے, مس ہینڈل کی وجہ سے یہ زیادہ کام. اور اب میرا خیال ہے ایک سیاسی حکومت آئی ہے تو سیاسی حکومت کو ڈیسائیڈ کرنے دینی چاہیے چیزیں, تاکہ اور جتنی جلدی وہاں پہ نارمل زندگی ریسٹور ہو وہ کامیابی ہوگی. کوئی شک نہیں. آصف یہی ہے. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا, اور اگر کوئی معلومات ہو تو talkshock777@gmail.com پہ رابطہ کیجیے. اللہ حافظ.